अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह, हमें हमारी बीवियों से नेक औलाद अता फ़रमा जो हमारी आँखों की ठंडक बने और हमें मुत्तक़ी लोगों का पेशवा बना, इमाम बना। तरबियत औलाद के हवाले से हमारी ये चौथी नशिस्त है। पिछली नशिस्तों में हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र सुन चुके हैं। आज की नशिस्त में जो चीज़ें बयान होंगी वो बच्चों की तालीम व तरबियत के हवाले से ही हैं, जिस तरह की पिछले दुरूस के अंदर भी हमने काफ़ी सारी बातें समझी सुनी। तालीम व तरबियत के हवाले से गुज़श्ता सबक में हम ये चीज़ें सीख कर आए हैं कि दीनी तालीम को अहमियत दें और बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। जब झूठ नहीं बोलना तो मतलब सच बोलना है, ताकि बच्चे सच को सीखें, सच्चाई को अपनाएं, झूठ का साथ ना दें, झूठ का सहारा ना लें। उमूमन हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। उनमें से कुछ वजूहात ये हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को मुकम्मल टाइम नहीं देते। ठीक है, जब माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बच्चे बाहर निकलेंगे, अपने दोस्त ढूंढेंगे, उनके साथ उठना बैठना शुरू करेंगे। स्कूल में, कॉलेज में, बड़े हो चुके हैं अगर वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या छोटे हैं तो बाहर गली मोहल्ले में, वहाँ जाएंगे और ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ उनका उठना बैठना होगा, ऐसे ऐसे लोगों के साथ उनका मेल मिलाप होगा जिनके अंदर बिगाड़ के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर वो गालम गलूच भी सीखेंगे, बहुत सारी बुराइयाँ वो सीख कर आएंगे, जिससे कम अज़ कम वालिदैन की नेक नामी तो नहीं हो सकती। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए वो अपने बच्चों को टाइम दें। माँ को चाहिए अपनी बेटियों के ऊपर तवज्जो करे, बाप को चाहिए बेटों पर तवज्जो करे। दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का बेहतर अंदाज में ख्याल रखें। उनको खाने पीने के अंदर वो अशिया दें जो हलाल हों, पाकीज़ा हों, जिससे उनको फ़ायदा हो, उनको नुकसान ना हो। बच्चा ज़िद करता है मैंने फ़लाँ चीज़ खानी है, फ़लाँ चीज़ खानी है, लेकिन माँ बाप बेहतर समझते हैं कि कौन सी चीज़ इसकी सेहत के एतबार से बेहतर है और कौन सी चीज़ इसके लिए नुकसानदेह है। जहाँ हम ये अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारी औलाद सिर्फ़ वो चीज़ें खाए जिससे इनको ताकत हासिल हो, तवानाई हासिल हो, इनके जहन के अंदर बढ़ोतरी हो और इनके अंदर बेहतरी पैदा हो, वहाँ हमें ये चीज़ें भी ज़रूर याद रखनी है कि उनकी तालीम व तरबियत के अंदर गालम गलूच, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का मामला भी ना हो कि जिसके, और इसी तरह उल्टे नामों से उनको बुलाना, उनको बेवजह डांटना, बेवजह उनके साथ लड़ाई झगड़ा और बदतमीज़ी वाला, बदतहज़ीबी वाला रवैया, ये भी उनके लिए नुकसानदेह है। जिस तरह खाने पीने की अशिया उनको नुकसान दे सकती हैं, वहाँ ये चीज़ें भी उनको नुकसान दे सकती हैं। इनके ऊपर भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अगर बच्चा घर देर से पहुँच रहा है, जबकि आपने उसे किसी काम के लिए भेजा या पढ़ने के लिए भेजा, उसका टाइम हो चुका है, वो देर से आया है, तो उसको नोट करना शुरू करें। बेटी है वो देर से आती है, उसको नोट करना शुरू करें। उनका आहिस्ता आहिस्ता पीछा भी करें ताकि वो बेरहरवी का शिकार ना हो जाएं। उनको बेहयाई, गुनाह, फहाशी से दूर रखें, ख़ुद भी रहें दूर और उनको भी दूर रखें ताकि उनके अंदर बेहतरी पैदा हो। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर साबित होंगी और आगे चलकर हमारे हक़ में वो बेहतर साबित होंगे। बड़ों का एहतराम कैसे करना है, जब आप ख़ुद बड़ों का एहतराम करेंगे तो उनको भी वही चीज़ समझ में आएगी। बड़ों के साथ बोलने का अंदाज़, उनके साथ उठने बैठने का अंदाज़, उनको कोई चीज़ पेश करने का अंदाज़, जब हमारा अपना रवैया बेहतर होगा, बच्चे हमसे सीखेंगे और वो उसी चीज़ को अपनाएंगे। उसके ज़रूरी है कि हम अपनी भी तरबियत करें, अपनी भी इस्लाह करें और तब जाकर हमारे बच्चों की भी इस्लाह होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं 10 साल तक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम रहा, आपका नौकर रहा। मुझे नहीं याद
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا ہو، یہاں تک کہ اگر مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی، مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی، تو اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے، میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ آپ کے مسکرانے کا انداز اس حساب سے ہوتا کہ میں اپنی غلطی کو بھانپ لیتا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور کبھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا۔ اور ہم یہاں ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا، مارنا، چیخنا چلانا، جس سے بچوں کے اندر ایک ذہنی ٹینشن، ایک ذہنی کھنچاؤ، دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے وہ بگاڑ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بد تہذیبی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ خود بھی نماز کے لیے اٹھیں، بچوں کو اٹھائیں، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، بچوں کو بھی اس کا اہتمام کریں، خود بھی ذکر و اذکار کریں، بچوں کو بھی ذکر و اذکار کی عادت ڈالیں۔ اس سے ان کے دل بھی نرم ہوں گے، ہمارے اپنے دل بھی نرم ہوں گے، ان کے دل بھی نرم ہوں گے، اور وہ دین کی طرف راغب ہوں گے۔ جب ہم خود دین سے دور ہوں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہماری اولاد دین کی طرف آئے۔ اپنے اندر بہتری پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھیں، آپ نے فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین آدمی میرے نزدیک وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اور آپ نے نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور یاد رکھو میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو گھر والوں سے مراد بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر کی خواتین ہیں، ان سب کے ساتھ ادب و احترام ہے۔ اسی سے بچوں کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ دینی اعتبار سے ان کے اندر رجحان ہونا چاہیے، روزانہ کوئی نہ کوئی ان کو حدیث سنائیں، کوئی قرآن کریم کی آیت سنائیں، اس کا ترجمہ بتائیں، معنی مفہوم بتائیں، تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو، بجائے اس کے کہ ان کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے آنا شروع ہو جائیں جس سے وہ بے روی کا شکار ہوں۔ فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی چیزیں وہ بچوں کے اندر بہتری پیدا نہیں کر سکتی۔ ان کو لباس پہناتے وقت ایسا لباس پہنائیں جو مہذب لباس ہو، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ایک مہذب لباس پہنائیں۔ بچیاں ہیں تو ان کو فل آستین والی قمیضیں پہنائیں، نیچے ان کو جو پاجامے پہنائیں وہ کھلے ہوں، جس طرح ٹائز، ٹراؤزر، اس طرح کی جینس یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ بچیوں کے اندر بے پردگی کا سبب بنے گی۔ آگے چل کر بچے انہی کو پسند کریں گے اور یہی پہننا ان کی عادت بن جائے گا، کیونکہ شروع میں آپ بچوں کو جس طرف لے کے چلیں گے ان کے لباس کے حوالے سے، ان کے خوراک کے حوالے سے، وہی چیزیں آگے چل کر ان کے اندر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گی۔ اگر ہم ان کے اندر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، وہ جو چیز پہننا چاہتے ہیں ہم پہنائیں، جو کھانا چاہتے ہیں ہم کھلائیں، اور جس طرح وہ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں اسی طرح ہم ان کو ڈھیل دیتے جائیں، تو یہ ان کے لیے بہتری نہیں ہے بلکہ بربادی کا سبب ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اور ایک جگہ پر فرمایا عدو لکم انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا تمہارے لیے دشمن ہے، ان سے بچو۔ کیوں؟ کہ انہی کی محبت کے اندر انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، وہ حلال و حرام کے درمیان فرق ختم کر بیٹھتا ہے، حلال و حرام کے درمیان اسے تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ بہت ساری ایسی چیزیں کر لیتا ہے اپنی اولاد کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں، اپنے گھر والوں کی محبت میں، کہ جو اس کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے، اس کی زندگی کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کی نشست میں تربیت اولاد کے حوالے سے بات ختم ہو جائے۔ بہت لمبا موضوع ہے، اس پر جتنی آپ گفتگو کرنا چاہیں، نئی سی نئی بات ذہن کے اندر آتی جاتی ہے اور اس پر بندے کے بات کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش رکھیں کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں، دنیاوی تعلیم دیں، ان کا حق ہے،
معاشرے کے اندر ان لوگوں نے رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، بہت سارے معاملات کے اندر لین دین ہے، کافی سارے معاملات ہیں جن کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن دین کے اندر رہتے ہوئے، اخلاق کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو کبھی پشیمان نہیں ہوں گے، اور اگر آپ دین کے حوالے سے ہٹ کر ان کی تعلیم و تربیت کو صرف دنیاوی تعلیم پر منحصر کر دیں گے تو یاد رکھیں پچھتائیں گے۔ پھر ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کی اولاد دنیاوی تعلیم میں پی ایچ ڈی کر چکی ہے، ماسٹر، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکی ہے، لیکن دینی اعتبار سے اتنا فقدان ہے کہ ان کو اللہ اکبر کہنا بھی نہیں آتا، وہ اسلام کے متعلق کوئی ایک بات بھی نہیں جانتے، اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کا معنی اور مفہوم کیا، اسے جانتے تک نہیں ہیں۔ یہ کس نے پیدا کیا اس کے اندر؟ اتنا بگاڑ اور اتنا نقصان ان کے اندر کس نے پیدا کیا؟ ہماری اپنی تعلیم و تربیت نے، کہ ہم نے ان پر توجہ نہیں کی، ہم نے ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جو ہمیں رکھنا چاہیے تھا، ہم نے ان پر وہ اعتماد نہیں کیا یا انہیں وہ اعتماد نہیں دلایا جو دلانا چاہیے تھا۔ ان کو پردے کے متعلق سکھائیں، بچیاں ہیں تو ان کو پردے کے متعلق سکھائیں، بچے ہیں تو ان کو سکھائیں کہ عورت کا، بچی کا یا خواتین کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی والدہ ہے، یہ آپ کی بھابھی ہے، یہ آپ کی چاچی ہے، یہ آپ کی تائی ہے، مامی ہے، خالہ ہے، نانی ہے، جو بھی رشتہ دار ہے، ان کا آپ نے کیسے احترام کرنا ہے۔ بچیوں کو بتائیں کہ یہ آپ کے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیسے کیسے پیش آنا ہے۔ بچے اگر کوئی چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس پر توجہ کریں، غور سے سنیں، تاکہ آپ ان کے اس مسئلے کو حل کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کی وہ بات نہ سنیں تو وہ کسی نہ کسی سے تو ایسی بات کرنا چاہتے ہیں نا جو ان کے ساتھ ان کو پریشانی لاحق ہے۔ اس پر توجہ دیں، ان کو اعتماد میں لیں، اور ان کو یہ احساس ہو کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں۔ جب ہم ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو وہ کوئی ایسا سہارا ڈھونڈیں گے، اگر ان کے ساتھ فرض کریں کوئی زیادتی ہوئی ہے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ، اور وہ اپنی اس زیادتی کو اپنی والدہ یا والد کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، لامحالہ وہ کوئی ایسا سہارا ڈھونڈیں گے جن کے ساتھ جا کر وہ اپنے اس مسئلے کو شیئر کر سکیں، اور وہ لامحالہ یا تو ان کی خیر خواہی کرے گا یا پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، نتیجہ نقصان کی صورت میں نکلے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی اولاد کے لیے بہتر ثابت ہوں، ہماری اولاد ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔ اگلے موضوعات میں انشاءاللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس میں تربیت اولاد کے بھی کچھ پہلو شاید رہیں انشاءاللہ، اور والدین کے ساتھ اولاد کو کس طرح پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔